अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। तहरीक इंसाफ इलेक्शन की दौड़ से अमली तौर पर फ़िलहाल बाहर हो चुकी है, उससे बल्ले का निशान ले लिया गया है। मलिक अहमद खान साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि जो जमात कलअदम हो जाए उसे इलेक्शन कमीशन कैसे बल्ले का निशान दे सकता है। उनके नज़दीक तो ये जमात कलअदम हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान जो हैं, उन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि साफ शफाफ इंतखाबात ना हुए तो मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई से इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया गया। ऐसे इक़दाम साजिश का हिस्सा है। उनके नज़दीक ये कोई साजिश है और इलेक्शन कमीशन का फैसला अदालत में चैलेंज करेंगे। हम अदालत जाएंगे और हमें वहाँ से रिलीफ मिलेगा, ये भी उनको उम्मीद है। इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद किया है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ऑप्शन जो हैं उसे इस्तेमाल करने की वो बात कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि हाई कोर्ट जाते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहाँ से तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिलता है या नहीं। क्या तहरीक इंसाफ इलेक्शन 2024 के जो आम इंतखाबात हैं इनमें हिस्सा ले पाएगी एज अ पार्टी या नहीं ले पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। और इलेक्शन कमीशन का जो ये फैसला है ये इस पर तनकीद भी की जा रही है, लेकिन सियासी जमातें इस पर चुप साधे बैठी हुई हैं। उनके लिए तो अच्छी बात है कि उनका हरीफ जो है वो रास्ते से हट गया, लेकिन दीगर सियासी जमातें जो तहरीक इंसाफ की हरीफ है उसके लिए इस वक्त जो सबसे कंसर्न मामला बना हुआ है वो ये कि अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस के मुतालिक जो वहाँ पे समाअत हो रही थी उसमें साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए मासूम का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर लिया। सारा फोकस आज इसी बात पर रहा। एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और मैं हैरान रहा कि आखिर इतना ज़्यादा इस पर रिएक्शन देने की ज़रूरत क्या थी। क्या कहती है जमातें। मरियम औरंगज़ेब साहबा ने क्या गुफ्तगू की, ज़रा सुनिए। हमारी सियासी जमातों का यही वतीरा रहा है कि आप बार बार तकरार सुनेंगे कि आइन तोड़ने की कोशिश की, आइन तोड़ा, लेकिन ये जो आइन मुसलसल टूट रहा है, जब पंजाब की असम्बली के इलेक्शन नहीं होते, जब खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के इलेक्शन नहीं होते, जब अदालती फ़ैसलों को रौंद दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, आम इंतखाबात कहीं खो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट को ढूंढ के उन्हें लाना पड़ता है और फिर एक तारीख देनी पड़ती है, वहाँ पर इसका कहीं जिक्र आपको इन सियासी जमातों की गुफ्तगू में नहीं मिलेगा। यानी आइन भी वहाँ टूटता है जहाँ पर इनकी मंशा और मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई बात हो जाए। इनकी मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक कुछ हो तो आइन टूटे या ना टूटे इनको कोई फ़िक्र नहीं होती। इसी पर न सिर्फ इन्होंने गुफ्तगू की, मोहसिन शाहनवाज रंजा साहब ने भी गुफ्तगू की। कभी पानी तहरीक इंसाफ पर जो करप्शन का इल्ज़ाम है वो तोशाखाना के हवाले से है, जिसकी सज़ा मुअत्तल हो चुकी है और इस फैसले को कलअदम करार देने के लिए तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रही है। तो ये इसके अलावा और कोई मामला ऐसा नहीं है जिसमें कोई करप्शन साबित हुई हो। लेकिन चलें, आप कह लें, करप्ट भी कह लें, लेकिन इस हद तक चले जाना कि आप अपने मुखालफिन को सिक्योरिटी रिस्क करार दें, माजी में भी ऐसा होता रहा है। नून लीग पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी नून लीग के खिलाफ इस तरह की गुफ्तगू करती रही है, सिक्योरिटी रिस्क एक दूसरे को करार देती रही है, फिर इसके बाद तौबा कर चुकी है। लेकिन इस दफ़ा फिर ये सिलसिला हमारी नज़रों के सामने है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी रद्द अमल आया और मासूम कहना उनको भी बहुत बुरा लगा। फिर वही तकरार आप सुनेंगे कि आइन पर अमल करना, आइन टूट गया, आइन की बेहुरमती हो गई। आइन तो टूट गया, इलेक्शन तो अब आइनी मुद्दत के बाहर ही हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तारीख दिलवाई है। लेकिन इसके बावजूद इन तमाम बातों पर कोई बात नहीं होगी। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। सर बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। इंतज़ार हुसैन पंजौता साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो वकील भी हैं तहरीक इंसाफ के और थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। सवाल मेरा यही है राना एहसान अफजल साहब कि आखिर क्या वजह है, क्या बाकी पार्टियाँ अभी भी डरी हुई हैं? चेयरमैन तहरीक इंसाफ, बानी तहरीक इंसाफ जेल के अंदर हैं, पार्टी तितर बितर हो गई, बल्ले का निशान ले लिया गया। एक छोटी सी बात, मासूम का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया, और वो भी किसी कॉन्टेक्स्ट में था कि जब तक सज़ा नहीं होती मुलजिम जो है वो मासूम है, जब तक वो मुजरिम नहीं है। इतना बुरा क्यों लग रहा है आपकी जमात को भी कि तीन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इस मामले पर कर दी, फिर पीपल्स पार्टी को भी बुरा लग रहा है। अभी तक क्या कोई खौफ है, कोई डर है, क्या मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। तारीख का एक हिस्सा ये है कि साइफ़र को जो कि एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। आपका जो सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट है उसको वायलेट किया गया, उसकी बेसिस के ऊपर आइन शिकनी की गई
اور آپ نے نو کانفیڈنس کے اندر جس طریقے سے ڈپٹی اسپیکر، پرائم منسٹر اور صدر نے جو آئین شکنی کی، اس کے اوپر یہ تو کہہ دیا سپریم کورٹ نے کہ آئین شکنی ہے، لیکن اس پہ کوئی سزا نہیں سنائی گئی. اور پھر اس سائفر کو جب حکومت چلے جاتی ہے، اس کو استعمال کر کے امپورٹڈ حکومت کے جب جھوٹے نعرے لگائے گئے، اور پھر میر جعفر، میر صادق کی جب کہانیاں سنائی گئیں، اور اس جو نفرت کی سیاست کی بنیاد کے اوپر جو لوگوں کے دلوں میں بھری اور پروپیگنڈا کیا، اور پھر جب 9 مئی کے واقعات ہوتے ہیں جس کے اندر فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہوئی پی ٹی آئی، تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا کوئی ڈر نہیں ہے. یہ ایک جو پولرائزیشن کی سیاست، جو ایک سیاسی کلچر کو تباہ کیا گیا، یہ اس کی کہانی ہے. اور پھر جب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو بیل کا کیس تھا نا، بیل، سپریم کورٹ بیل کی جو ہے وہ ہیئرنگ کر رہی تھی، تو اس کے اندر جب آپ ایویڈنس کو اٹیک کریں، جبکہ کورٹ جو کیس ہے وہ ٹرائل کورٹ میں چل رہا ہے جس کا کوئی مقصد نہیں بنتا، اور پھر آپ جو ہے اتنی ڈیٹیل میں جائیں ایک بیل کے معاملے میں، اور پھر آپ کہیں کہ وہ معصوم ہے اور یہ کچھ ہے، تو یہ بھی چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں. ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب آپ اسلام آباد کو خان صاحب سپریم کورٹ کے آرڈر کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ڈی چوک میں انٹر ہوتے ہیں، وہاں جلاؤ گھراؤ کرتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی جو ہے کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا، اور اس چیز کو رد کر دیا جاتا ہے کہ وہ بھول گئے ہوں گے. اور پھر جب آپ 9 مئی کے واقعات کرتے ہیں تو تب بھی آپ گڈ ٹو سی یو کے لقب سے آپ کو جو ہے بلایا جائے، آپ کو اچھی اچھی گاڑیوں کے اندر آفیشیل گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا جائے. تو دیکھیں یہ کیا کوئی جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے، یا جس طریقے سے معاملات چلتے رہے، تو اس پہ سوال تو پھر اٹھتا ہے نا. اچھا، یہاں سوال نہیں اٹھتا بڑے انسیڈنٹس ہو گئے، اور رانا اس کو صاحب، جب آپ کو اتنا اعتراض ہے کہ کسی کو اچھی گاڑی کیوں دے دی، کسی کو ریسٹ ہاؤس میں کیوں ٹھہرا دیا، گٹی سیو کیوں کہہ دیا، کسی کو معصوم کیوں کہہ دیا. ایک تو یہ جب سب جوڈس معاملات ہوتے ہیں تو اس میں جب اس طرح کی گفتگو بڑے زور دے کر کی جائے تو تاثر ملتا ہے، عدالتوں پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہرحال اس کو بھی چھوڑ دیں. لیکن جہاں پر آپ کو اتنا اعتراض ہے، وہاں پر اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ایبسکانڈر تھے، وہ جب ملک واپس تشریف لاتے ہیں تو ان کو بھرپور پروٹوکول دیا جاتا ہے، انہیں گرفتار نہیں کیا جاتا، انہیں جلسے سے خطاب کرنے دیا جاتا ہے، پھر انہیں گھر بھیج دیا جاتا ہے، پھر انہیں عدالت میں پیش کیا جاتا ہے. اس سے پہلے کی جو کہانی ہے وہ الگ، کہ آپ لوگوں نے کیا قانون سازی کی، کیسے راہ ہموار کی، وہ سب کچھ الگ. تو یہ سب کچھ آپ کو قبول ہے، اور دوسری طرف اتنی تکلیف ہے. نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کا پنامہ میں نام نہ ہو اور آپ کو اقامہ پہ نکالا جائے کہ آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اور اس کو ڈکلیئر نہیں کیا، اور پھر آپ کی وزارت عظمیٰ چھینی جائے اس بنیاد پہ، آپ سے صدارت چھینی جائے اس بنیاد پہ، واٹس ایپ کے اوپر جے آئی ٹیز بنا کے، سپریم کورٹ کے مانیٹرنگ ججز کو نیب کے اوپر بٹھا کے آپ سزائیں دیں الیکشن سے پہلے، اور الیکشن کی ریس سے جو ہے وہ ہٹا دیں، آپ یہ سارا کچھ کریں، اور پھر یہ چیزیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ عوام کے سامنے بے نقاب ہو جائیں کہ اس وقت کے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹیں ان کے بیٹے بانٹتے پھر رہے ہیں، اور ان کی آڈیو لیکس آئیں، اور پھر جب وہ وزیر اعظم، وہ دیکھیں نواز شریف جو ہیں وہ عدالتوں سے ہی بیل لے کے جو ہے ان کے آرڈرز کے اوپر جو ہیں وہ یو کے گئے تھے، اور انہی عدالتوں سے جو ہے انہوں نے کہا کہ میں ان کے سامنے سرنڈر کرتا ہوں تو مجھے 2-3 دن کی مہلت دے دی جائے، یا اس ڈیٹ کو میں دیتا ہوں تو تب تک مجھے گرفتار نہ کیا جائے. تو ان کو اس چیز کے اوپر بیل مل گئی، اور وہ پھر عدالتوں میں گئے اور وہاں انہوں نے جو ہے وہ انصاف لیا. تو یہاں دیکھیں، یہاں 9 مئی کا واقعہ تو نہیں ہوا، یہاں ایک جھوٹا پروپیگنڈا سائفر کے اوپر جو کیا گیا وہ تو نہیں کیا گیا. بات تو یہ ہے نا کہ وہ جس بیل پر گئے 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ جو ان کو اجازت ملی، وہ علاج کرانے گئے 2 ہفتے 3 ہفتے 4 ہفتے کے لیے. 2 سال گزر گئے، علاج کیا ہوا اس کی کوئی تفصیلات موجود نہیں. بہرحال یہ ساری پرانی باتیں ہو گئیں. میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب عدالت میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے، عدالت کوئی فیصلہ کرتی ہے تو وہ فیصلہ ہوتا ہے، اس کو قبول کرنا ہر پاکستانی کے لیے لازم ہوتا ہے، گوز پر اعتراضات ہوں. لیکن یہاں تو آپ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ایک سپریم کورٹ جو ہے وہ بالکل غلط تھی، ایک سپریم کورٹ بالکل ٹھیک ہے. یعنی جو آپ کے حق میں فیصلہ دے دے وہ ٹھیک ہے، جو آپ کے حق میں فیصلہ نہ دے وہ غلط ہے. نہیں، دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں یا وہ کہیں یا ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. اب جو 63A کی تشریح کی گئی
جس نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بنیاد رکھی. کیا آپ کسی ایک جو لا کا اسٹوڈنٹ ہے, فرسٹ ایئر کا ہو, سیکنڈ ایئر کا ہو, اس کو بٹھا کے 63A پڑھا دیں اور اس سے پوچھیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور جو سپریم کورٹ نے 63A کی تشریح کی, کیا وہ یہاں وہ آئین کو ری رائٹ کرنا نہیں ہے؟ اور کیا آئین کو ری رائٹ کرنا سپریم کورٹ کا پروگیٹو ہے؟ کیا وہ کر سکتا ہے؟ جب سپریم کورٹ ایسے فیصلے کرے اور آپ کہیں کہ جی کچھ نہیں ہوتا, اور ان کا جھکاؤ پوری سیاست کو ہلا جلا دے, اور پاکستان کی تاریخ میں آپ کو بہت ساری جوڈیشل ایکٹیوزم کے واقعے نظر آتے ہیں جہاں ملک کی تاریخ اور ڈائریکشن چینج کر دی جاتی ہے اور وہ آئین کے مطابق نہیں ہوتا, تو پھر بالکل کامنٹ کرنا بنتا ہے, بالکل بات کرنا بنتی ہے. اور جب دیکھیں آپ کی جوڈیشری باٹم 10 میں رینک کرتی ہو دنیا کی رینکنگ کے اندر, تو پھر یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں. تو یہ اس کے اوپر جب ہم بات کرنے کیوں نہ کریں, اور کرنی چاہیے. دیکھیں فیصلے وہ ہوتے ہیں جن کو لیگل فرٹرنٹی بھی قبول کرے, جس کو سول سوسائٹی بھی قبول کرے, لیکن جن فیصلوں پہ کرتے ہی انگلیاں اٹھنا شروع ہو جائیں تو پھر اس پہ بات ہوگی. وہ فیصلوں کی کوالٹی بہت سارے ہوتی ہے فیصلے سر جس کے اوپر پھر لوگ انگلیاں آپ سے میں اٹھاتے ہیں. بات کروں گا اس پر. ڈاکٹر شرمیلا فاروقی صاحبہ, 63A کی جو ڈیفینیشن ہوئی وہ بھی عدالت نے کی, اور وہ بھی معزز چیف جسٹس اور جج صاحبان موجود تھے. اس وقت جو ہو رہا ہے وہ بھی معزز جج صاحبان ہیں, وہی سپریم کورٹ ہے. یعنی ہم اگر اپنے مطلب کا فیصلہ آئے تو اسے قبول کر لیں, مطلب کا فیصلہ نہ آئے تو ہدف تنقید بنائیں. اس سے ہم اداروں کو مزید کمزور نہیں کر رہے. اور یہ کہہ دینا کہ عدالت فلاں رینک پہ فال کرتی ہے, تو حکومتیں تو ہم ہی کرتے رہیں, ہم نے ہی اس جوڈیشل سسٹم کو جو ہے وہ مضبوط کرنا تھا, لیکن شاید نہیں کر پائے. تو یہ جو سیاسی جماعتوں کا وتیرہ سا بن گیا ہے کہ اپنے حق میں فیصلے آئیں تو بہت اچھے, اپنے حق میں فیصلے نہ آئیں تو جی بہت برے, بالکل بیکار ہیں عدالتیں. جی شکریہ مسعود رضا صاحب, آپ نے بالکل صحیح فرمایا. دیکھیے وقت اور حالات بدلے نہیں ہیں. پہلے کوئی اور لاڈلا تھا, آج کوئی اور لاڈلا ہے, اور اب جو آج کا لاڈلا ہے اس کو ابھی تک پرانے لاڈلے سے تکلیف ہے, اور باتیں اسی کے بارے میں ہو رہی. پورا جو اس وقت ان کی سیاست کا, ان کی جماعت کی سیاست کا جو محور ہے اور جو فوکس ہے وہ پرانا لاڈلا ہے. اچھا, ابھی میرے بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ جی فیصلے وہ ہونے چاہیے جس کو لیگل فرٹرنٹی ایکسیپٹ کریں, سول سوسائٹی ایکسیپٹ کرے. مجھے بتائیے پاکستان کی تاریخ کے اندر ایسا کون سا جورسپروڈنس ہے جس میں ایک سزا یافتہ شخص آتا ہے, وہ کھلے عام جلسہ کرتا ہے, پھر وہ گھر چلا جاتا ہے, اگلے دن اس کو اسٹیٹ پروٹوکول دیا جاتا ہے, اور اس اسٹیٹ پروٹوکول کے اندر اس صوبے کی نگراں حکومت اس کی سزا کو معطل کر دیتی ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں نا کہ یہ لیگل فرٹرنٹی نے بھی یہ سوال اٹھایا ہے, کیونکہ اب تو یہ پریسیڈنٹ بن گیا ہے. آنے والے کئی ادوار کے اندر بہت سارے مقدموں میں جہاں پر سزا یافتہ لوگ ہوں گے, ان کے مقدموں میں یہ پریسیڈنٹ ہوگا کہ جی ان کو گرفتار نہ کریں, اب آپ ان کو بھی اسٹیٹ پروٹوکول دیں, ان کی بھی سزا معطل ہونے کا انتظار کریں. اچھا دیکھیے مزے کی بات یہ ہے کہ میاں صاحب کے آنے سے بہت عرصہ قبل یہ تاریخیں دے رہے تھے الیکشن کی, یہ کہہ رہے تھے کہ جی میاں صاحب آئیں گے وہ گرفتار نہیں ہوں گے, میاں صاحب آئیں گے جلسہ کریں گے, میاں صاحب آئیں گے وہ گھر جائیں گے, میاں صاحب کی سزا ختم ہو جائے گی. تو یہ ایسا ہی ہو رہا ہے. تو یہ پی ٹی آئی جو کہہ رہی ہے کہ یہ کوئی لنڈن پلان تھا, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لنڈن پلان پر عمل ہو رہا ہے, تو آپ بھی یہی کہہ رہی ہیں کیا؟ دیکھیے مجھے نہیں پتا لنڈن پلان ہے کہ نہیں ہے, میں وہ کہہ رہی ہوں جو اس ملک کے انڈیپینڈنٹ تجزیہ کار کہہ رہے ہیں, جو اس ملک کے انڈیپینڈنٹ اخبارات کے ایڈیٹوریلز کہہ رہے ہیں, جو عوام کہہ رہی ہے, اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے آن گراؤنڈ. یہ جو پروٹوکول ان کو مل رہا ہے, یہ گیلانی صاحب کو تو نہیں مل رہا, یہ شاہد خاقان عباسی کو تو نہیں مل رہا, یہ راجہ پرویز اشرف کو تو نہیں مل رہا. سب کو دے دینا پروٹوکول, یہ ان کے بھی مقدمے اگر چل رہے ہیں وہ تو سزا یافتہ نہیں ہے. زرداری صاحب کو مل رہا ہے یہ پروٹوکول اس طرح کا؟ نہیں, ان کو بھی نہیں مل رہا. دیکھیے بات یہ ہے مسعود رضا صاحب کہ یہ بیٹھ کے کہہ دینا کہ جی عدالتی اگر کہیں سے ان کو کوئی ریلیف مل گیا ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین کو, تو اس کے اوپر اعتراض اٹھانا, جو آپ کو جو ریلیف مل رہا ہے وہ ٹھیک ہے, میں اس پہ ڈسکشن نہیں کرتی کہ جی ان کی اقامہ پہ سزا ہوئی, صحیح ہوئی, غلط ہوئی. لیٹ دا کورٹس ڈیسائیڈ. ان کی اب اپیلز بھی ایکسیپٹ ہو گئیں, سزائیں بھی معطل ہو گئیں, واٹ ایور, بری بھی ہو گئے, ٹھیک ہے اپنی جگہ. پیپلز پارٹی کا تو ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ صحیح یا غلط, ہمیں عدالتوں کے فیصلوں سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ہم ان کے آگے سرنگوں ہیں
शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी लगा दी, हम आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। आपकी पार्टी की तर्जुमानी कर रहे थे वो, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐसा नहीं लगा, उनको शदीद एतराज़ है कि मासूम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। देखिए हकायक तो हम बयान करेंगे ना, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब मासूम हैं, बेगुनाही में उनको सज़ा हो गई, उस दुनिया से चले गए, शहीद हो गए। हम आज तक मुंतज़िर हैं कि खुदारा ये जो एक बदनुमा दाग अदलिया के चेहरे पे लगा है वो उसको साफ़ करें, तारीख़ को दुरुस्त करें। हम आज भी मुंतज़िर हैं कि अदालतें डिक्लेयर करें कि वो मासूम थे। हमारी भी कुछ ग्रीवेंसेस हैं ना, हमारे भी कुछ ख्वाहिशात हैं और ये दुनिया मानती है, ये दुनिया मानती है। आपका जो तरीक़ा कार है वो तो ये ना कि आप अदालत में चले गए, लेकिन आप अदालतों में ना जाएं, आप मुतालिका फोरम्स पे ना जाएं, लेकिन सिर्फ मीडिया में बैठकर ये बात करें, तो इसे क्या क्या कहा जाएगा इसको? नहीं, हम अदालतों में गए हैं, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 12 साल पहले लगा था, उसको टेकअप किया है। आप तो गए हैं, लेकिन मैं इस वक्त के माहौल की बात कर रहा हूं। वी आर वेरी थैंकफुल। जी, मैं इस वक्त की बात कर रहा हूं कि इस वक्त जी, कभी आप जलसों में जजेस की तस्वीरें लगा देते हैं, कभी आप कहते हैं कि जी बदला लेंगे, हर चीज एहतसाब करेंगे। हम तो ये 70 साल बोसीदा सियासत को दफन करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यही बात दोहरा रहे हैं कि ये नफरत की सियासत, ये सियासी इंतकामी कार्रवाइयों की सियासत, ये एक दूसरे पे ताना कसी की सियासत, इसको ख़त्म करें, एक नई सियासत को जन्म दें जहां सब मिलके साथ चलें, अवाम की खिदमत पे फोकस करें। आपस में लड़ते हैं, सियासी मुकदमात बनाते हैं, एक दूसरे को जेल में डाल के खुश हो जाते हैं, इसलिए तो नहीं आप इक़्तिदार के अंदर आते ना। जो वोट आपको देती है बेचारी अवाम, वो ये तो नहीं कहती कि आके अपने बदले पूरे करो, वो तो कहती है जी बिजली सस्ती करो, खाने पीने की अशिया सस्ती करो, नौकरियां दो, बेरोजगारी खत्म करो, इसलिए आते हैं ना। हम सबके मंशूर में ये, हम सब यही कहते हैं इलेक्शन में, तो उस पर तो काम करें। डॉक्टर साहब एक ब्रेक की तरफ नहीं जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आके जो आप गुफ्तगू करेंगे, टॉक शो में तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू है, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि आपकी पार्टी की क़यादत ने किसी जलसे में खड़े होकर दूसरों पर तनकीद ना की हो, पुरानी बातें ना गिनवाई हों और सिर्फ मुल्क में इसकी बात की हो कि रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा, ऐसा नहीं है। आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी ये था कि नवाज शरीफ साहब पे चोट थी, इमरान खान साहब पे चोट थी और उनके खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस पर तो नहीं थी कि आने के बाद इलेक्शन में हम क्या करेंगे, कौन सी हमारी पॉलिसीज़ होंगी। अभी तक तो कोई आप लोगों का मंशूर भी सामने नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, इसके बाद बात करते हैं इस पर। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। इंतज़ार हुसैन पंचौदा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वकील हैं तहरीक इंसाफ के, राना एहसान अफजल साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून और डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहबा रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनसे अभी गुफ्तगू हुई ब्रेक से पहले। इंतज़ार हुसैन पंचौदा साहब, चाहे वो साइफर केस का मामला हो, चाहे वो तोशा खाना हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन से जुड़े मामला हों, चाहे वो बल्ले का निशान ले लेने का मामला हो या तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला हो या इसके अलावा मज़ीद केसेस हों, तमाम आप लोगों की स्ट्रगल ये नज़र आती है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ को फ़िलहाल इलेक्शन में इन रखें। लेकिन ये बल्ले का निशान छिन जाने के बाद तो तहरीक इंसाफ अमली तौर पर इलेक्शन से बाहर हो गई है। कितनी उम्मीद है आपको अब भी, क्योंकि अब इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है, उस पर अमल शुरू हो चुका है, तो कितनी उम्मीद है आपको कि तहरीक इंसाफ अब भी इलेक्शन दौड़ में शामिल होगी और वहाँ पर ऊपर मुकाबला करेगी? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, तहरीक इंसाफ ने इन तमाम इवेंचुअलिटीज को सोच समझकर पहले से अपने प्लान्स बना रखे हैं। बुनियादी तौर पर ये तमाम जो चीज़ें आपने गिनवाई, ये चीज़ें इसीलिए की गई हैं, ये केसेस इसीलिए बनाए गए हैं, ये साइफर केस आपके सामने खुल के आ गया कि इसकी क्या बुनियाद है, और दीगर जो केसेस हैं उन सब केसेस में जो सब्सटेंसेस हैं, अगर उनको आप कानून की कसौटी के ऊपर मेरिट के ऊपर देखेंगे तो वो कोई केस बनते ही नहीं है। अब आए कि अब आगे फ्यूचर क्या है, पीटीआई करने क्या जा रही है। पीटीआई पहले नंबर पे तो बिल्कुल तैयार है, इस सारी सूरत हाल के लिए तैयार थे हम, क्योंकि जब से ये एप्लीकेशंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गई हैं उस वक्त से हमें समझ आ रही थी कि ये किस तरफ और किस डायरेक्शन में लेकर जाया जा रहा है। बेसिकली मैं फिर से कहूंगा कि बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह से एक लंदन में बैठकर जो प्लान बनाया गया था उस प्लान के तहत इस तरह से वाइप आउट किया जा रहा है। लेकिन हमारे पास काफी और प्लान्स हैं और हम खुद को जो है वो इस इलेक्शन की दौड़ में बिल्कुल सबसे आगे समझते हैं और हम जो है बिल्कुल तैयार हैं और अल्टरनेट हमारे पास बल्ले का निशान अगर आपके पास नहीं होता और आपके कैंडिडेट आज़ाद हैसियत में भी जाते हैं, आप उनकी हिमायत भी कर देते हैं, तो सबसे पहली बात तो कम्युनिकेट करना लोगों को, नहीं मालूम कि इलेक्शन डे पर इंटरनेट काम कर रहा होगा, नहीं काम कर रहा होगा, तो मसाइल होंगे। दूसरी बात ये कि
جو پارٹی الیکشن میں حصہ لیتی ہے تو اسے پھر ریزرو سیٹس بھی ملتی ہیں, اس کے دیگر بینیفٹس ہوتے ہیں, تو ان سے تو آپ لوگ محروم ہو گئے فی الحال. دیکھیے جی, یہ جو بیسیکلی تو یہ ٹارگٹ انہوں نے یہی کیا کہ ہم کسی طرح سے ان سیٹوں سے محروم ہو جائیں, لیکن ان کے اور بڑے راستے ہیں. ابھی میں سارے پلانز آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا, لیکن سب سے پہلے تو ہم جو ہے وہ فرسٹ ورکنگ ڈے جو ہے ان چھٹیوں کے بعد, اس دن ہم عدالت میں ہوں گے انشاءاللہ, اور ہم اپنے اس نشان کو واپس لیں گے. یہ بلہ جو ہے آلدو ہمارے لیے اس طرح سے وہ امپورٹنس نہیں ہے کہ یہ کوئی, کیونکہ آج کے زمانے میں کوئی بھی نشان آئے گا لوگ سمجھتے ہیں, ہر کوئی ہمارے سوشل میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں فیئر اپرچونٹی الیکشن لڑنے کی تھوڑی سی بھی ملی تو ہم ان تمام سیاسی جو حریف ہیں ان کو میدان سے باہر بھگا دیں گے. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ لوگ اٹیچڈ ہیں. یہاں پہ بلے کے نشان کو اس طرح سے یہ مس انڈرسٹینڈنگ تھی ان کی کہ شاید بلے کے ساتھ لوگ اٹیچ ہیں. بلے کے ساتھ اٹیچ نہیں ہیں لوگ, اٹیچ ہیں عمران خان کے ساتھ. عمران خان وہ تو اٹیچ ہیں, لیکن آپ جن سے لڑنے کی بات کر رہے ہیں, جن سے اختلاف کی بات کر رہے ہیں, جہاں پر آپ مفاہمت نہیں دکھا رہے, کون کس طرح؟ آپ خود ہی کہہ رہے تھے اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے کہ 1 جنوری سے پہلے یہ وائپ آؤٹ کر دیں گے عمران خان اور اس کی پارٹی کو. دیکھیے میں بالکل کہہ رہا تھا, وہ آج جس طرح سے سائفر کیس کے اندر انہوں نے پروسیڈ کیا ہے, جس طرح جو پلان نظر آ رہا ہے, یہ دیکھیے خان صاحب کو تو انہوں نے ویسے ڈسکوالیفائی اس وقت کر رکھا ہوا ہے. ہم اس سلسلے میں بھی عدالت جا چکے ہیں. آج میرے ہی کلرک کو سپریم کورٹ کے اندر سے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی, پٹیشن ان سے چھینی گئی, اور میرے ہی کلرک کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا, لیکن اس کے باوجود ہم نے اس سب کے لیے بھی تیار تھے. ہم نے اس کے باوجود جو ہے ہمارے پاس ریزرو چیزیں تھیں, ہم نے اور سورسز سے اپنی پٹیشن جو ہے وہ فائل کی. تو ان کا جو پلان ہے, ایک ان کا پلان ہے, ایک خدا کا پلان ہے, اور ایک عوام کا پلان ہے. یہ تمام پلان اپنے مطابق کر رہے ہیں, ہم اپنے مطابق کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. جی ٹھیک ہے, میرے ساتھ ہی موجود رہیے گا رانا احسان افضل صاحب. یہ ظاہر سی بات ہے آپ بھی ایک بڑے پلیئر ہیں اس الیکشن میں. ایسے الیکشن ہو رہے ہیں جس میں کاغذات نامزدگی کی چھینا جھپٹی کے واقعات آئے روز آپ دیکھ رہے ہیں. شکایت آ رہی ہیں کہ لوگ اپنے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرا پا رہے, لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. نگراں حکومت ہو یا الیکشن کمیشن ہو, اس پر کوئی اس کی طرف سے رد عمل نہیں آ رہا, کوئی ایکشن لیتے نظر نہیں آ رہے. آپ لوگوں کی طرف سے جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں وہ بھی اپنے مخالفین کے مزید خلاف ہو رہی ہیں, ان باتوں پہ بات نہیں ہو رہی. کیا واقعی آپ لوگ کیسے الیکشن میں جا کر لڑ کے جیت کر الیکشن بنانے کی بات کر رہے ہیں جس میں آپ کے حریف کے لیے مشکلات ہیں اور آپ کے لیے کھلا میدان ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو کہا گیا کہ یہ کوئی لنڈن پلان ہے, تو یہ تو ایک اتنی عجیب سی بات ہے کہ لنڈن میں بیٹھ کے پلان بنایا گیا کہ یک وقت 8 سے 10 فوجی تنصیبات کے اوپر ان کے سامنے پی ٹی آئی کے پروٹیسٹرز جو ہیں وہ آئیں گے اور وہاں دھرنا دیں گے, پتھراؤ کریں گے, جلاؤ گھراؤ کریں گے. تو یہ کیسا لنڈن پلان ہے جس کو امپلیمنٹ پی ٹی آئی کر رہی تھی, اور پوری جو پلاننگ تھی وہ پی ٹی آئی کی تھی. پھر اسی طرح یہ کیا لنڈن میں پلان بنا تھا کہ جب خان صاحب کو اریسٹ وارنٹ جب ان کو دیا جائے گا, ان کو اریسٹ کرنے کے لیے لوگ جب جائیں گے تو وہ پیٹرول بم ماریں گے. کیا یہ لنڈن کا پلان بنا تھا کہ پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں نامی گرامی وہ گاڑیوں کی چھتوں کے اوپر چڑھیں گے اور فوجی پتلونوں کو لہرائیں گے آگ لگانے کے بعد جناح ہاؤس کو؟ تو میری بات یعنی کہ آج بھی ان کا جو بیانیہ ہے وہ ڈیوائسو ہے. آج بھی یہ جھوٹ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ عوام کو گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں اور اسی سیاست کے طرز کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں. تو پہلے تو ان کا جو ہے وہ یہ مسئلہ ہے. دوسرا دیکھیں, پنجاب کے اندر تقریباً جو نیشنل اور پروونشل اسمبلی کی سیٹس ہیں وہ 450 کے قریب ہیں. تو کتنی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ نامینیشن پیپر جو ہیں ان سے چھین لیے گئے ہیں یا ان کو جمع نہیں کرانے دیے. اگر کوئی 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے اور اس کے اوپر کارروائی کی گئی ہے تو اس کا تو مجھے نہیں پتا. پرویز الہی صاحب کی اہلیہ آج گئی, رانا صاحب آپ کو پتا ہوگا, پرویز الہی صاحب کی اہلیہ گئی نامینیشن پیپر جمع کرانے, اور پہلے ان کو جانے نہیں دیا گیا, روکا گیا. پھر جب وہ دروازے پر پہنچی تو کسی نے ان سے کاغذات چھیننے کی کوشش کی. اس سے پہلے اسد قیصر صاحب کے ساتھ ہوا, وہ تشریف لے کے گئے تو ان کے کاغذات کو چھین کے بھاگ گیا. تو یہ واقعات تو آپ کے سامنے ہوں گے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. 9-10 مئی کے جو لوگ ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے, اور مل بھی رہی ہے. فوجی ٹرائل بھی عدالتوں میں ٹرائل ہو رہا ہے, دوسری عدالتوں میں ATC کے مقدمات ان کے اوپر ہیں, بالکل ہونے چاہیے. لیکن اس کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ یہ 9-10 مئی سے آگے بڑھ گئی ہے یہ بات؟
نہیں، اگر تو کوئی ایسا کوئی ورکر ہے جو 9 مئی کے اندر ملوث نہیں تھا اور اپنے وہ نامینیشنز پیپر جو ہے سبمٹ کرانے جا رہا ہے اور اس کو نہیں کرانے دیے جا رہے، تو بالکل اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو ای سی پی سے رابطہ کرنا چاہیے ہے اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو بھی جو ہے پارٹی آپ لوگوں کو پرابلم نہیں ہے، یعنی معصوم کہہ دینے پہ پرابلم ہے، لیکن اس پروسیس پر پرابلم نہیں ہے آپ لوگوں کو. نہیں دیکھیں، میں نے تو آپ کو کہا کہ اگر کوئی ایسا بندہ جو 9 مئی میں ملوث نہیں ہے اور اس کو جو ہے وہ فریلی اپنا الیکشن کے نامینیشن پیپرز اور چیزوں کو آگے بڑھایا نہیں جا رہا، تو اس کے جو پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں جہاں آپ شکایت کر سکتے ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے، اور ان پلیٹ فارمز کو ای سی پی کو چاہیے ہے کہ وہ اس کے اوپر کارروائی کرے اور ان چیزوں کو کلیئر کرے. لیکن میرا نہیں خیال جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورا 450 سیٹیں جو پنجاب میں ہیں اس میں کوئی 50 کے اندر بھی ایسے انسیڈنٹس ہوئے، ہو سکتا ہے 5 میں ہوئے اور 10 میں ہوئے، ان پہ بھی ایکشن لینا چاہیے اور کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ کیا یہ جو 9 مئی کے جو لوگ جس میں ملوث تھے وہ ہیں، اور اگر کوئی اکے دکے اور بھی ہیں اس پہ ای سی پی کو ایکشن لینا چاہیے. اس میں ایز اے جماعت ہمارا کوئی پریکٹیکل رول نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم کہیں کہ بالکل 9 مئی کو اگر آپ مائنس کر دیں تو باقی لوگوں کو حق ہونا چاہیے کہ وہ فریلی کریں. لیکن دیکھیں بات یہ ہے، جو جماعت میں نے آپ کو کہا آج بھی یہ کہہ رہی ہے کہ لنڈن میں کوئی پلان بنا 9 مئی کے حوالے سے، اس سے ہم کس طریقے سے سمپتھائز کریں؟ ٹھیک ہے. اچھا شرمیلا فاروقی صاحبہ کہہ رہی ہے ٹھیک کہ ہے، یہ ٹھیک سر شرمیلا فاروقی صاحبہ، بلے کا نشان لے لیا جاتا ہے ایک جماعت سے. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا، اور جب آپ کے ساتھ ایسا ہوا تو آپ کی جماعت سے منسلک ظاہر سی ایک ذوالفقار تنظیم تھی، اس کے کچھ تاریخی طور پر ہمیں پتہ ہے کہ اس نے کیا کچھ کیا، پھر آپ سے تلوار کا نشان لے لیا گیا، پھر آپ نے پی بنائی اور پھر تیر کا نشان لیا. تو آپ سب اس عمل سے گزر چکے ہیں اور آپ اس سارے عمل سے گزر چکے ہیں کہ آپ کے لوگ گرفتار بھی ہوئے، مقدمات بھی بنے، یہ سب کچھ ہوا. تو آپ لوگ تو بہت بری طرح سے ڈسے ہوئے اس طرح معاملات کے. اب آپ ہی کی مخالف جماعت کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. قابل قبول ہے آپ کے ساتھ، آپ کے لیے کہ اس کا نشان اس سے لے لیا جائے. اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پارٹی الیکشن کو بنیاد بنا کر یہ کام کیا گیا ہے، تو پارٹی الیکشن تو کسی بھی پارٹی میں شفاف اور منصفانہ طریقے سے نہیں ہوتے. دیکھیں مسعود رضا صاحب، ایز اے پولیٹیکل ورکر میں اس فیصلے کو بالکل سپورٹ نہیں کروں گی، اور میری سمپتیز ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ اس حوالے سے، کیونکہ دیکھیے ایک انسیت ہوتی ہے. یہ جس طرح ابھی بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ریپرزینٹیو کہ جی ہمیں فرق نہیں پڑتا، کارکنوں کو فرق پڑتا ہے، کیونکہ ایک سمبل جو ہے نا ایک جماعت کے ساتھ سینونیمس ہو جاتا ہے، اس سے ایک دلی لگاؤ ہو جاتا ہے، جس طرح ہمیں تیر سے لگاؤ ہے. تو اگر کوئی ہم سے کوئی چیز چھینے گا تو ہمیں تکلیف ہوگی، جو کہ ہمیں ہوئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے یہ جو ان کی پارٹی کے انٹر پارٹی الیکشنز ہوئے ہیں یہ متنازع تھے، کیونکہ یہی انہوں نے 10 سال پہلے 2013 میں بھی آپ کو یاد ہوگا یہی کیا تھا. اس وقت بھی انہی کی پارٹی کے لوگوں نے اعتراضات اٹھائے تھے. پھر پی ٹی آئی کے چیئرمین نے اس کے اوپر ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی جسٹس وجی کی سربراہی میں. اس کمیٹی کی فائنڈنگز یہی تھے کہ جی الیکشن صحیح نہیں ہوئے. وہ رپورٹ رد کر دی پی ٹی آئی چیئرمین نے اور جسٹس وجی کو نکال دیا. یہ 10 سال پہلے جو ہوا تھا یہ آج پھر ہوا ہے. اچھا اس دفعہ ایک اور چیز ہوئی ہے جو 210 میں جو ای سی پی نے جس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، سورس آف فنڈز وہ نہیں بتائے ہیں، کیونکہ یہ بتاتے ہی نہیں ہیں. فورن فنڈنگ کیس یہ سورس آف فنڈز نہیں بتا رہے، یہ بتا نہیں رہے کہ ان کی ایسٹس اور لائبلٹیز کیا ہیں. دیکھیں آپ کی پارٹی کا بھی کیس ہے جو سوالات ای سی پی اٹھائے گا، دیکھیے مسعود رضا صاحب وہ تو آپ کو ایڈریس کرنے پڑیں گے. آپ کی پارٹی کا بھی کیس ہے اور نون لیگ کا بھی کیس ہے جو فنڈنگ کے حوالے سے ہے، اس پر فیصلہ نہیں آ رہا. اور جہاں تک پارٹی میں شفاف انتخابات کی بات ہے تو شفاف انتخابات کے حوالے سے نہ تو پیپلز پارٹی بری ذمہ ہے نہ نون لیگ بری ذمہ ہے. نہیں دیکھیے جی پیپلز پارٹی کو ایک طرف رکھ دیں، پیپلز پارٹی میں ہر چیز شفافیت سے ہوتی ہے. یہاں پر پی ٹی آئی کے کیس سے پیپلز پارٹی کو منسلک نہ کریں. پی ٹی آئی نے اپنی کانسٹیٹیوشن جو ان کا ہے 2019 کا اس کو وائلیٹ کیا ہے. یعنی اس کے اندر لکھا ہے کہ اخبار میں اشتہارات ہوں گے، فارمز ملیں گے، بتائے جائیں گے، نام کچھ نہیں بتایا. اس کا ورکر ووٹ ڈالے گا، اس میں تو سیدھی سی بات ہے جو آپ کے ای سی سی کے ممبرز ہیں ان کو پارٹی قیادت کے سامنے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہوتا ہے. اپنی کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے جی مسعود رضا صاحب، ہر جماعت کی اپنی کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے. پی ٹی آئی نے اپنی ہی کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا ہے، اس میں کسی اور کا قصور نہیں ہے.
जो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उस पे अमल नहीं किया, उसके तहत उन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। ठीक है, तो जाहिरी बात है एतराज़ात तो उठेंगे, और फिर आपने उन एतराज़ात को एड्रेस भी नहीं किया, तो आपकी लीगल टीम के अंदर कोई प्रॉब्लम है ना, ये तो एड्रेस करने पड़ेंगे। अब अगर आप कहेंगे जी मैं सोर्स ऑफ फंड्स भी नहीं बताऊंगा, मैं हर चीज खुफिया रखूंगा, मुझे सिंबल भी मिल जाए, तो फिर इस तरह नहीं होता ना। ठीक है। इंतजार हुसैन पंचौदा साहब, कोई चीज, कोई ये लॉ, कोई मुसलसल आइन, कहा कोई जा रहा कानून था कोई चीज होती कि है। अगर ये इलेक्शन का जो प्रोसेस है इसको मजीद शफाफ बना लिया जाता है, इसके ऑप्टिक्स मजीद अच्छे कर लिए जाते, तो इस कबाहत से आप बच जाते जो अब आपको फेस करनी पड़ रही है। क्यों नहीं कर पाए? ठीक है, आपकी पार्टी तितर बितर है, जो कुछ भी है, लेकिन कुछ ऑप्टिक्स तो बेहतर बनाए जा सकते थे इस हवाले से कि एक शफाफ इलेक्शन की फील आती। मसूद साहब, आपका जो सवाल है, आपको जरा उस कॉन्टेक्स्ट को भी देखना होगा कि जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये इलेक्शंस हुए थे। ये इलेक्शंस हुए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला दिया कि आपको विद इन 20 डेज, अब आपको मैं एक और मिसाल देता हूं कि ANP का भी सिमिलर, अगर मैं कहूं कि उनका सिमिलर नेचर का इशू था इलेक्शन, इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको 6 महीने का वक्त दिया कि आप 6 महीने के अंदर अपना इलेक्शन करवा लें, और आज भी ANP ने इलेक्शन नहीं करवाए। और कल उनके मियां साहब वहां पे इलेक्शन कमीशन में हमारे साथ ही मौजूद थे, और इलेक्शन कमीशन ने उनको जो है मजीद ग्रेस टाइम दिया है। पहले नंबर पे तो आप ये देखें कि 20 दिन का वक्त दिया गया था, 20 दिन के अंदर जो है बेस्ट पॉसिबल मैनर में हमने एडवर्टाइज किया, बेस्ट जो भी रिसोर्सेज थे आपके सामने है, पूरी दुनिया के सामने अनाउंस हुआ। इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है, कोई ये नहीं कह सकता कि PTI ने इलेक्शन जो है वो अनाउंस नहीं किया। एक ओपन सबसे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और अनाउंसमेंट की गई कि फलां डेट को इलेक्शन होगा, फिर जो हमारे जो रीजनल ऑफिसेज हैं और सेंट्रल ऑफिस है इस्लामाबाद के अंदर, वहां पर चिस्पा किया गया, एक शेड्यूल दिया गया, उसके मुताबिक इलेक्शन हुए। अब मजे की बात यह है कि इलेक्शन 2 तारीख को था, लेकिन 1 तारीख को 3 बजे तक नॉमिनेशन पेपर्स का वक्त था। 3 बजे तक कोई और पैनल जब नहीं आया, तो टेक्निकली जो पैनल उस वक्त मौजूद था या जिन्होंने अपने फॉर्म सबमिट किए थे वो कामयाब हो चुके थे। लेकिन फिर भी ट्रांसपेरेंट रखने के लिए 2 तारीख को कि अगर किसी को कोई इस पूरे प्रोसेस से कोई ऑब्जेक्शन हो तो वहां तशरीफ ले आए। लेकिन अब ये जो साहिबान जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंदर अपनी दरखास्तें दी हैं, ये लोग वहां पेशावर में जिस दिन इलेक्शन हो रहा था वहां पे नहीं गए, पूरी दुनिया की मीडिया ने उसको कवर किया। इंतजार साहब, ये बताएं कि आपको हाई कोर्ट, यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से कितनी उम्मीद है? वहां पर आपकी प्ली क्या है? क्या अपना मुकदमा लेकर जाएंगे आप? कहाँ पे? सॉरी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप जाने की बात कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं, तो फिर आपकी प्ली क्या होगी वहां पर? किस तरह से अपने आपके जो केस होगा वो होगा क्या? देखिए मसूद साहब, हम बिल्कुल हमारे आइन के मुताबिक हमने इलेक्शन बिल्कुल ठीक करवाए हैं और वही हमारी जिम्मेदारी थी। और उसके अंदर ये जो फैसला इस वक्त आया है, इस फैसले के अंदर इतने फ्लॉज हैं कि एक मैं आपको बताऊं कि आप कहेंगे अब ये शर्मिला साहिबा मौजूद हैं, कुछ ना कुछ ये पार्टी आइन के बारे में कानूनी साइड भी जानती होंगी और दीगर साहिबान भी हैं। इलेक्शन रूल्स जो हैं वो किसी जगह पर कानूनी तौर पर प्रोवाइडेड ही नहीं है कि कोई पार्टी अपने इलेक्शन रूल्स जो है वो भी इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर करेगा। तो एक चीज जिसका कानून के अंदर तस्वर ही नहीं है, ऐसे ऑब्जेक्शन लगाए गए मज़ाक़ फेज के जिनका कानून इलेक्शन एक्ट या दीगर जितने भी कानून हैं उनके अंदर कोई तस्वर ही नहीं पाया जाता। तो एक तो ये वादे तौर पर जिन ग्राउंड्स के ऊपर हमारे इलेक्शन के ऊपर ये सवालिया निशान उठाकर उसको कलअदम करार दिया गया है, ये तो अगर फेयर हेयरिंग हमें कहीं भी मिलेगी तो ये इंशाल्लाह हमारा बैट का निशान भी मिलेगा। दूसरे नंबर पे आपने फोरम की बात की है, फोरम इस वक्त मैं यहाँ रिवील नहीं करूंगा कि हम किस फोरम पे जाएंगे, क्योंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ है वो शायद इसीलिए किया गया कि उनको, हालांकि ये पिटीशन खान साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ है वो उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया था, लेकिन यहाँ उनको शायद ये खतरा था कि बल्ले के निशान की जो पिटीशन है वो शायद सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, उसको उन्होंने छीन के ले गए। लेकिन वो बाद में उन्हें पता चला कि ये तो खान साहब की क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर जो हमारे मसाइल हैं उसके रिलेटेड थी। अब कागजात छीने जा रहे हैं, ये एक नई चीज सामने आई है। हमारे एक ब्रेक की तरफ भी जाता है इंतजार साहब, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर हम अपने तीनों पार्टिसिपेंट से पूछेंगे कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस उन्हें होते नजर आ रहे हैं, कितना एतमाद है तीनों हमारे पार्टिसिपेंट्स को इस प्रोसेस पर जो जारी है। एक ब्रेक के बाद
پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. اس سیگمنٹ کا آغاز ڈاکٹر شرمیلا فاروقی صاحبہ سے کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ بتائیے, ہمیں پتہ ہے تحریک انصاف کیا کہہ رہی ہے, لیکن آپ بتائیے کہ جو الیکشن پروسیس شروع ہو چکا ہے اس پر کتنا اعتماد ہے آپ کو کہ یہ فری اینڈ فیئر ہے اور آنے والے الیکشن شفاف ہوں گے, ماضی کے الیکشنز کی طرح نہیں ہوں گے؟ دیکھیں مسعود رضا صاحب, لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں مل رہی پیپلز پارٹی کو, لیکن پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو تمام مشکلات اور پرابلمز کے باوجود الیکشن سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتی ہے. تو ہم تمام مشکلات کے ساتھ اور تمام نان لیول پلینگ فیلڈ کے اندر ہم الیکشن میں تو جا رہے ہیں. دیکھیں ہمیں اپنے اداروں کو تقویت دینی پڑے گی, ہمیں اپنے اداروں کو انکریجمنٹ دینی پڑے گی. شرمیلا جب آپ بات کرتی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, ذرا مجھے سمجھا دیجئے کہ آپ کے پی میں بھی جا کے جلسے کر رہے ہیں, آپ بلوچستان میں بھی آپ جلسے کر رہے ہیں, سندھ میں جلسے کر رہے ہیں, پنجاب کا آپ کا پلان موجود ہے, آپ کے لوگ نامینیشن پیپرز بھی جمع کرا رہے ہیں. کس لیول پلینگ فیلڈ کی آپ کو ضرورت ہے اور کیا آپ کو نہیں مل رہا ہے؟ جلسے کرنا ہی, صرف جلسے کرنا ہی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوتا ہے. لیول پلینگ فیلڈ ہوتا ہے کہ تمام جماعتوں کو برابری کی سطح کے مواقع دی جائیں اور کسی بھی ایک مخصوص جماعت یا ایک مخصوص شخصیت کو کوئی فیور نہ دکھایا جائے. مثلاً یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اب جا کے نوٹس لیا ہے احد چیمہ صاحب پہ. ہم تو یہ پچھلے 3 ماہ سے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو کابینہ ہے, اس کابینہ کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی براہ راست بڑی قریبی قربت ہے پی ایم ایل این کے ساتھ. سندھ کے اندر بھی ہم نے وزراء کے اوپر اعتراض اٹھایا ہے, لکھا ہے الیکشن کمیشن کو کہ وہ براہ راست کانسٹیٹوئنسیز میں انٹرفیئر کر رہے ہیں اور ایک جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے سندھ کے اندر تمام ترقیاتی کام اس دن روک دیے گئے جس دن اسمبلیاں ڈیزالو ہوئیں. باقی صوبوں میں ایسا نہیں ہوا, اور یہ وہ ترقیاتی کام ہے جو سیلاب زدگان کے گھر بن رہے تھے. فیلڈ نہیں دے رہا اور آپ کا شکوہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ہے. دیکھیے ہمارا شکوہ اس ادارے کے ساتھ ہے جس کا نام الیکشن کمیشن ہے, کیونکہ وہ ادارہ مجاز ہے لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کرنے کا. اس نے یہ دیکھنا ہے, اس نے انشور کرنا ہے کہ اس ملک میں شفاف, منصفانہ اور آزاد الیکشنز ہوں. ہم کسی اور سے تو جا کے شکایت نہیں کر سکتے. ہم بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ آپ کو لیول سپریم پلینگ کورٹ فیلڈ تو نہیں ہمیں مل جانا نہیں ہے. رانا صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کی طرف تو پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے, میاں نواز شریف صاحب کو لاڈلے کا خطاب ہی انہوں نے دیا ہے کہ وہ نئے لاڈلے ہیں, اور پھر تحریک انصاف بھی انہیں لاڈلا کہہ رہی ہے. تو آپ کو بھی کوئی شکایت ہے یا سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہمارے پہ تو الزام لگایا جا رہا ہے نا, پیپلز پارٹی کی طرف سے الزام لگا رہے ہیں کہ احد چیمہ کی بات کی تو ایک بھی ہمارے کسی ممبر نے کوئی اعتراض اٹھایا جب ای سی پی نے احد چیمہ پہ نوٹس لیا. یہ تو کیئر ٹیکر کا پروگیٹو ہے, وہ رکھیں نہ رکھیں اپنی کیبنٹ میں, اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, اور ہمارے پارٹی کے تو یہ ممبر ہی نہیں ہے. تو یہ اگر ایشو ہے تو اس میں ہم کہاں سے شامل ہو گئے؟ ہمارے پہ الزام لگایا گیا کہ بی اے پی پارٹی سے جو ہے وہ الحاق کر لیا ہے, ایم کیو ایم سے کیوں کر لیا. اب ایم کیو ایم کا تو جو ہے ابھی وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا سیٹ ایڈجسٹمنٹ, اس پہ تو سوالیہ نشان ہے. اور جہاں تک مصطفیٰ کمال اور بی اے پی کی شہباز بات شریف ہے وہاں ایک ہی حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں, آپ کی تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی ابھی تک. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ابھی تو کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ابھی فائنلائز نہیں ہوئی. تو وہ چیزیں بھی آرگینک تھیں جس کے اوپر ایک سیاسی بیانیہ بنایا گیا. سرفراز بگٹی جو انٹیریئر منسٹر تھے وہ جا کے پیپلز پارٹی میں چلے گئے, تو ہم بھی کہنا شروع کر دیں یہ کہاں سے اشارہ ہوا ہے, یہ کون سی. اور لیول پلینگ فیلڈ تو ایم کیو ایم کو بھی سندھ میں نہیں مل رہی. اور پھر بات یہ ہے کہ ان کے اپنے جو 4P کے جو سربراہ ہیں زرداری صاحب, انہوں نے تو بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اور جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں. لکھ کے دیا اور بلاول بھٹو صاحب کو کیا جو ہے وہ ابھی جی اور انہوں نے کہا کہ ان کو تو جو ہے وہ ابھی انڈر ٹریننگ ہے. تو کیا معاملہ ہے؟ پیپلز وجہ شرمیلا بھی کہہ رہی ہیں, بلاول بھی کہتے ہیں, لیکن دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب باقاعدہ لکھا ہوا بیان جاری کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے, بالکل فیئر اینڈ فری الیکشن ہے. الیکشن کمیشن پہ اعتماد کا اظہار بھی کرتے ہیں. نہیں اس میں دیکھیں نا, تو پھر بات یہ ہے کہ جو صرف بلاول بھٹو صاحب ہیں, بلاول بھٹو صاحب سیاسی بیان بازی کر رہے ہیں. اب انہوں نے ایک اور سیاسی بیان بازی کی, انہوں نے کہا جی الیکشن اس لیے ڈیلے ہو رہا ہے کیونکہ نواز شریف کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں. الیکشن ڈیلے کرنے میں تو پیپلز پارٹی
خود شامل تھی جب انہوں نے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں جو ہے وہ سینسس کو نوٹیفائی کیا. تو ہر چیز کو جب آپ تھوڑا سا آپ کو سیاسی بیانیے کے علاوہ آپ کو کچھ اور نہیں نظر آتا. جس میں لکھا ہوا ہے رانا صاحب نے یہ تو تسلیم کیا کہ الیکشن ڈیلے کرانے کے لیے سینسس والے ایشو کو اٹھایا گیا اور اس میں پیپلز پارٹی بھی شریک جرم تھی. جی شرمیلا آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی واحد جماعت تھی جو الیکشن مانگ رہی تھی, جو الیکشن کی تاریخ مانگ رہی تھی, جو الیکشن کا شیڈیول مانگ رہی تھی. باقی جماعتیں تو اس ڈیمانڈ سے دستبردار ہو چکی تھیں اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو میدان کے اندر صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے, باقی تو یہ جماعتیں جو ہیں یہ تو ڈرائنگ روم پالیٹکس کر رہی ہیں. کون ہے میدان کے اندر, کون جا رہا ہے عوام کے پاس؟ بلاول صاحب اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں میڈیا پر آ کر کے لیونگ پلینگ فیلڈ نہیں ہے. دیکھیں زرداری صاحب لکھ کے بیان جاری کر رہے ہیں. شروع میں یہ کہا کہ دیکھیے ہم اس بات کو, ہمیں اپنے اداروں کو تقویت دینی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہمیں اعتماد نہیں ہے الیکشن کمیشن کے اوپر یا الیکشن کمیشن جو ہے شفاف الیکشن نہیں کرائے گا. وی ہیو ٹو گیو دیم انکریجمنٹ. اور آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں اور انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ ہمیں اعتماد ہے اداروں کے اوپر, ہمیں اپنے اداروں پہ اعتماد دکھانا پڑے گا. ہمارے ادارے ہیں لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ تو اس کے بالکل برعکس ہیں نا. آپ کے سامنے یہ بات ہے. اب یہ احد چیمہ کے اوپر کیوں اعتراض کریں گے بھائی؟ یہ فواد حسن فہد پہ کیوں اعتراض کریں گے؟ پہلی بات ہے کہ ان کو تو نگراں سیٹ اپ میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا. پارٹی کے ممبر دیکھیے نہیں ہم اعتراض, وہ تو ریزائن کر کے آئے ہیں نا, ہم نے تو ان کو نہیں لگایا تھا. ہماری پارٹی میں تو اس وقت نہیں تھے جب ان کو الیکٹ کیا گیا. اچھا انہوں نے ہمارا جلسہ دیکھا بلوچستان میں, انتظار سے متاثر ہو کے وہ آ گئے. ایک لائن میں مجھے بتائیے گا رانا صاحب, آپ لوگوں کو مکمل اعتماد ہے اس الیکشن پروسیس پر اب تک یا نہیں؟ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونا چاہیے اور یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ جو باقی جماعتوں کے کنسرنز ہیں ان کو وہ ان کا جواب دیں, ان کو سیٹسفائی کریں. آپ لوگوں کو تو نہیں ہے نا کوئی کنسرن؟ بار بار اس چیز کو دہراتے بھی ہیں. نہیں اگر ہوا تو ہم الیکشن کمیشن میں ضرور ریٹن فارم اور شواہد کے ساتھ جو ہے وہ جمع کرائیں گے. ٹھیک. انتظار صاحب آپ کی پارٹی کے پاس تو فیلڈ ہی موجود نہیں ہے, آپ لیونگ پلینگ فیلڈ کی کیا بات کریں گے, کیا کہیں گے سر؟ دونوں مہمانوں کی آپ نے گفتگو سنی. کے خلاف جیل میں ٹرائل کرنے پہنچ جاتا ہے. میں وہاں پیش ہوا, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ کس طرح سے 218 کی ریکوائرمنٹ پوری کریں گے؟ آگے سے کسی نے جواب نہیں دیا. اسی طرح وہ الیکشن کمیشن جس نے پارٹی کا نشان ہی چھین لیا ہے, وہ الیکشن کمیشن جس کو نیوٹرل ہونا چاہیے تھا, وہ ہر طرف جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن کسی طرح سے کوئی ایکشن نہیں لے رہا. ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہوا ہے, انفیکٹ پارٹی بنا ہوا ہے ہمارے خلاف اور پوری طرح سے جو میں نے جیسے پہلے کہا تھا لنڈن پلان کو امپلیمنٹ کرنے میں لگا ہوا ہے. اور یہاں یہ آپس میں جو ہے گڈی گڈی کھیل رہے ہیں دونوں, پیپلز پارٹی اور یہ وہ. تو ان کا تو عوام کے ساتھ کیا ہے؟ اصل دیکھیے جمہوریت وہ ہے کہ عوام کی پارٹیسپیشن ہو. جمہوریت میں عوام کی بات ہوگی. یہ بیٹھے ہوئے ہیں ڈرائنگ روم میں اپنے اپنے تقسیم کریں گے سیٹیں اور وہ شیئر کیا ان کا تو حصہ ہے. ان کا تو آپس میں جو یہ سارا ان کا رولا جو ہے وہ سارا ہے ہی حصے کا, ہمیشہ سے ان کا یہی رہا ہے. لیکن ہم کرتے ہیں عوام کی سیاست, ہم عوام کی بات کرتے ہیں. عوام 75% سے زیادہ عوام پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور اگر پی ٹی آئی ہی سپورٹ نہیں کرے گی تو پی ٹی آئی کو موقع ہی نہیں ملے گا اس الیکشن کے اندر اور عوام کے جو اصل نمائندے ہیں وہ ہی نہیں, وہ رہ جائیں گے. آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحبہ اس معاملے پر؟ کہہ رہے ہیں آپ کا تو ملا, آپ دونوں تو مل کے کھیلنے والے ہیں, پارٹیوں کا کی بندر بانٹ کر لیں گے آپ لوگ. یہ پی ٹی آئی کی الزام تراشی کی پرانی عادت نہیں گئی ہے. اب یہ سدھریں گے نہیں مسعود رضا صاحب. یہ اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں. وہی تانا کسی کی سیاست, وہی مٹ سلنگنگ کی سیاست. میدان کی کیا بات ہے؟ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی میدان میں ہے. جلسے کون کر رہی ہے؟ یہ لوگ کر رہے ہیں ڈرائنگ روم کی سیاست. وہاں بیٹھ کے ساری خواہشات کا اظہار ہو رہا ہے. 125 سیٹیں لے جائیں گے, 125 سیٹیں لے کے جائیں گے تو میدان میں تو اترو, عوام کے پاس تو جاؤ. وہاں پر تو آپ گئے نہیں ہیں, نہ ورکر کنونشن, نہ کوئی جلسہ, نہ کوئی جلوس. صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے, صرف واحد بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے جو میدان کے اندر بھی کرتے ہیں تو ان کی کرسیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں, ان کا ساؤنڈ سسٹم اٹھا کے لے جاتے ہیں, بندے اٹھا کے لے جاتے ہیں. وہ تو نہیں مل رہی نا ان کو لیول پلینگ فیلڈ, ان کو تو نہیں مل رہی یہ الزام کہ آپ دونوں ملے ہوئے, ان کا بھی مقدمہ لڑ رہے ہیں. پی ڈی ایم حکومت جو آئی ہے اسی کی طرز پر آگے حکومت بنے گی, آپ لوگ مل کے کھیل رہے ہیں.
باقی جو میڈیا پہ باتیں یہ سب بس ڈرامہ ہے کوئی. رانا صاحب نہیں دیکھیں، جب پی ٹی آئی بات کرتی ہے نا عوام کی اور جمہور کی تو ہنسی آتی ہے. یہ لوگ تو آر ٹی ایس بٹھا کے حکومت میں آئے، اور جب ان کی حکومت چلی تو انہوں نے جو جمہوریت کو دھکا دیا، جو اداروں کو استعمال کر کے انہوں نے بل پاس کرائے، جو انہوں نے سینٹ میں نمبر پورے کرائے، جو ان کے اپنے صدر کہتے ہیں کہ نیپی چینج یہ کراتے رہے، تو جب یہ جمہور کی بات کرتے ہیں، عوام کی بات کرتے ہیں، تو انہوں نے تو جو ایک نارمل ایک جمہوریت کی روایت ہوتی ہے کہ حکومت اپوزیشن کا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کو تباہ کر دیا. کیا. ٹھیک ہے رانا پولرائزیشن صاحب، کی وقت ختم ہو سیاست گیا میرے کی. پاس، رکنا پڑے گا ہمیں یہاں پر. بہت بہت شکریہ آپ کا رانا احسان افضل صاحب، ڈاکٹر شرمیلا فاروقی صاحبہ، انتظار حسین پنچوتا صاحب. گفتگو آپ نے سنی. الیکشن شفاف ہونے چاہیے، سب کی خواہش تو یہ ہے، ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ تو وقت بتائے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.